अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ उस्मा चौधरी। आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं वर्दा शुजा। नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने एक बार फिर से हमें रमज़ान मुबारक का रहमतों, फजीलतों, बरकतों वाला मुबारक महीना अता किया है और हम खुशनसीब हैं कि हम रमज़ान मुबारक में इस वक्त अपनी इबादत का सिलसिला जो है जारी रखे हुए। ताहम हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो 20 नकाती हिकमत अमली तय की गई थी, उस पर इस वक्त हुकूमत भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है। उलमा कराम की भी कोशिश है कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। मसाजिद कमेटियां जो हैं उनका खासा रोल है इसमें जो बताया जा रहा है। कल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ मसाजिद का खुद भी विजिट किया, वहां पर जितने भी इंतजाम हैं उनका खुद जायजा लिया और मजमूई तौर पर उन्होंने वर्दा अप्रिशिएट किया कि जिस तरह से मसाजिद इंतजामिया की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज उन्होंने पॉइंट आउट की, उन्होंने उलमा कराम के नाम जो है वो खतूत लिखे हैं और खतूत में ये कहा गया है कि जो शिक नंबर 6 है जिस पर इजमा हुआ था, बाकायदा तौर पर तमाम के तमाम उलमा जो थे उन्होंने इत्तफाक किया था कि 50 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं वो मसाजिद में नहीं जाएंगे। उनसे कहा गया था कि वो तरावी जो है वो अपने घरों पर अदा करें। लेकिन सदर ममलकत ने कहा कि जो उन्होंने देखा मसाजिद में विजिट के दौरान वो ये था कि 50 साल से उम्र के जो ज्यादा लोग थे वो ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में खुसूसन हमें एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर जफर मिर्जा, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी यही कहा कि जो एहतियात अवाम से की जा रही थी, जो ताउन मांगा जा रहा था, कल पहला रोजा था, हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बहुत ज्यादा रश देखने को मिला, अवाम का एक जम गफीर हमें नजर आया। कुछ जगहों पर लोगों ने एहतियात भी की, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए इंतजाम अच्छे नजर आए। कुछ जगहों पर हमने देखा कि इंतजामिया की जो गफलत थी वो भी हमें देखने को मिली। ताहम इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि जुलाई तक वर्दा हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आइंदा आने वाले दिन उसमें यकीनन बहुत ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है, क्योंकि जिस हम कर्व की बात करते हैं अभी हम नहीं जानते कि वहां पर हम कहां पर स्टैंड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में केसेस में जिस तरीके से इजाफा देखने में आया है यकीनन वो तशवीशनाक है। हुकूमत की जानिब से आपको हिदायत तो जारी की जा सकती हैं, लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली तय की जा सकती है, लेकिन इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर आप सबका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। हम सबको जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में मुकीम हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी खिदमात की फराहमी के लिए यारान वतन और टेली हेल्थ वेबसाइट पर दुनिया भर से जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं और वॉलंटरली वो यहाँ पर लोगों की मदद कर सकते हैं, गाइडलाइंस फराहम कर सकते हैं। तो ये वो हुकूमती इकदाम है जो हुकूमत कर रही है जिस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन आवाम का किरदार यहाँ पर ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि उनको पासदारी करनी है। जैसे कि आपने कल कहा कि पहला रोजा था रमजान मुबारक की, हमें सादतें समेटनी है और उसके अलावा हम जितनी रहमतें समेट सके, रहमत का अशरा भी है, लेकिन वायलेशन नहीं करनी है आपको हुकूमती हिदायत की, क्योंकि हिदायत आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। जैसे कि खत का जिक्र किया उस्मा ने अभी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के, जो उन्होंने उलमाए कराम के नाम लिखा, उन्होंने बहुत उनको सराहा कि जो 20 नुकाती एक हिकमत अमली थी उस पर अमल दरामद तो हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर वायलेशन भी हुई। हमने ये देखा कि मोस्टली लोगों ने उस चीज को की पासदारी जरूर की है, लेकिन जो 50 साल से जायद उम्र के लोग हैं उनमें यकीनन उनका इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई ना कोई बीमारी में वो मुब्तला होते हैं, तो वायरस कैच करने के हवाले से उनका ये है कि ज्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। क्या कल सूरत हाल रही है, उलमाए कराम स्कॉलर्स की भी राय जानने की आज की ट्रांसमिशन में हम कोशिश करेंगे। हबीबुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस मजहबी स्कॉलर भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। कल पहला रमजान मुबारक था, आज अल्लाह के करम से हम सब दूसरा रोजा जो है वो गुजार रहे हैं। जो हुकूमत की और उलमाए कराम की मुशावरत से 20 नुकाती एक हिकमत अमली मुरतब की गई, उस पर अमल दरामद के हवाले से कल का दिन कैसा रहा? आपके पास भी यकीनन लोगों की राय मौजूद होगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक तवील अरसे से लोगों को तालीम दी जा रही थी और दी जानी चाहिए। ये तमाम लोगों की जान बचाने का और उनको बेहतर जिंदगी का मौका फराहम करने का एक अंदाज, जिसमें एक नए आदाब सिखाए जा रहे हैं। नए इस एतबार से कि हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं वहाँ बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारों में, हमारे निज़ाम तालीम में, हमारे मसाजिद के निज़ाम में, हमारे मीडिया के सिस्टम में
اس چیز کو فروغ نہیں دیا گیا اور اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی. ایک بے ہنگم قسم کی زندگی جس استھتی میں جو آیا اس نے اس کو بسر کیا. لیکن اب ایک مجبوری ہی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے رنگ ڈھنگ اور اپنے چال چلن اور اپنے معاملات کو بہتر بنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مساجد کے باہر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے؟ جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہیں وہ کوشش کریں کہ نماز گھر پر ادا کریں، مساجد میں نہ آئیں، اور باقاعدہ طور پر اس نقطے پر اتفاق بھی ہو گیا تھا. اس سلسلے میں مساجد کمیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسجد انتظامیہ اس کو کس طرح سے دیکھ سکتی ہے؟ اور خصوصاً جو دیگر لوگ ہیں جو ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی اجتماع نہ ہو، لوگ اکٹھے نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور آگاہ کیجیے گا کہ پھر اس کے باوجود اگر وائلیشن ہوتی ہے تو حکومت تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، پھر مجبوراً ہمیں مساجد میں لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو لمیٹڈ کرنا پڑے گا. بس بدقسمتی سے ہم معاشرے میں تمام چیزوں کو دیکھ کر نہ فیصلہ کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں اپنی رائے پائیں. جی، میں اسلام آباد سے چونکہ تعلق رکھتا ہوں، اسلام آباد کے بیشتر مساجد میں اس بات کا اہتمام کیا بھی گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. بہرحال اسلام آباد ایسا شہر ہے جس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور ملازم پیشہ بھی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے منظم زندگی اسلام آباد شہر میں پہلے سے بھی موجود ہے، اس لیے وہاں پر آپ کو وائلیشن بہت کم نظر آئی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دیگر شہروں میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں بھی بازاروں میں آپ کو اس سے زیادہ مسائل نظر آئیں گے. مسجد کمیٹیوں نے، جہاں تک میرے علم میں ہے، مسجد کمیٹیوں نے اس بات کا اہتمام کیا. بیشتر کی جو بڑی مساجد ہیں اس میں ایسے گیٹس لگا دیے گئے ہیں کہ کوئی شخص سے گزرتا ہے تو باقاعدہ اس کو اسپرے ہوتا ہے، ڈسٹینس رکھا گیا ہے، تعلیم اٹھا دیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر افراد موجود ہیں جو ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد کے گھروں میں، خاص طور پر جو بڑی عمر کے افراد ہیں، ان کی اکثریت گھروں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کئی مساجد میں تراویح کا وہ والا انداز جو عام ایام میں ہوا کرتا تھا، عام دیگر سال میں، تو وہ اس دفعہ اس میں حکومت کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے کا اہتمام نسبتاً بہتر ہے. دیکھیے، لیکن معاشرے میں جب بھی آپ کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ ایک دم تو نہیں آتی، اس لیے مسلسل لوگوں کو تلقین کی جانی چاہیے. اور سب سے زیادہ جو خرابی مجھے نظر آئی ہے وہ مختلف قسم کی مارکیٹس میں نظر آئی، جس میں جب لوگ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں یا ٹرانسپورٹ جہاں پر استعمال ہو رہی ہے تو وہاں وائلیشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے ذرائع ابلاغ میں تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر اس بات کی تعلیم دیتے رہنے چاہیے. اساتذہ کو اس پہ کردار ادا کرنا ہے، علماء کو کردار ادا کرنا ہے. ہر گھر کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں انہیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو یہ بات سمجھانی ہے. پوری قوم مل کر اس مشکل کا سامنا جو کر رہی ہے تو نپٹنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں اگر ہم تہذیبوں کا جائزہ لیں، وہاں کے معاشرتی رویوں کو دیکھیں، سماجی رویوں کو دیکھیں تو وہ بڑے حد تک ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوور آل جو ہماری زندگی گزارنے کا ڈھب تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہم ورک ایٹ ہوم کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، تعلیم جو ہے وہ گھر بیٹھ کر حاصل کی جا رہی ہے، شاپنگ کے حوالے سے لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. امریکہ کی ایک مسجد میں آن لائن تراویح کا بھی جو ہے اہتمام کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کا جو انداز ہوتا ہے یہ ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ٹکراؤ کی جانب نہ جائے اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے اگر ڈھالتا چلا جائے تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اچھے آداب جہاں سیکھنے کا موقع ملے انہیں سیکھنا چاہیے. مجھے متعدد بار جاپان اور بعض ایسی ترقی یافتہ ملکوں میں جانے سے اتفاق ہوا تو وہاں کے تعلیمی نظام میں باقاعدہ اس بات کو شامل کیا گیا. پہلی جماعت میں جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں انہیں قاعدہ اور زبان سکھانے سے زیادہ یہ بات سکھائی جاتی ہے
کہ بازار میں چلنا کیسے ہے، گاڑی میں سوار کیسے ہونا ہے، فٹ پاتھ پہ کیسے سفر کرنا ہے، کوڑا کہاں پر پھینکنا ہے، کون سی چیز کس طرح استعمال کرنی ہے. اس لیے وہاں پر اگر آپ 4 فٹ کے راستے پر بھی چل رہے ہوں، 4 فٹ چوڑا ہو جو راستہ، اس پر بھی آپ چل رہے ہوں تو سب لوگ اپنے لیفٹ سائڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بالکل ایک عام روٹین کی زندگی ہوتی ہے، رش بھی نہیں ہوتا. تو جو قوانین بنائے جاتے ہیں کسی ملک میں، اس کی پاسداری کے لیے ایک پورا سسٹم کام کرنا چاہیے. اور ہماری میں تو اسے نظام تعلیم اور مساجد اور ذرائع ابلاغ تینوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار بھرپور انداز سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے اسی نقطے پر مزید بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. مجموعی طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے یقیناً اس سے کوئی خیر کا پہلو بھی نکلتا ہے، ہماری قوم کی تربیت بھی اب اس میں ہوگی، ہم یقیناً اپنی غلطیوں سے کچھ حد تک سبق بھی حاصل کر سکیں گے. مجموعی طور پر اس تمام تر صورتحال کو لے کر ایز اے نیشن آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا رسپانس اس وقت کیسا ہے، ہمارا رسپانس کیسا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک ہسٹری سے ہمیں اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو رسپانس ہے، یعنی ایک بڑی تعداد تو اس بات کا خیال کر رہی ہے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ ابھی تک اختیار کی ہے، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے کہا، دیکھیے ایک بہت بڑا سبب جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ بیک وقت متضاد قسم کی اور کنٹروورشل قسم کی خبریں بھی لوگوں تک پہنچتی رہے. جی. جہاں ہاسپٹل کے معاملات کے بارے میں متضاد خبریں ہیں، پولیس کے رویوں کے بارے میں متضاد خبریں ہیں، اور اسی طریقے سے خود اس بیماری اور وائرس کے پھیلنے اور پھیلانے، اس کے نقصان ہونے نہ ہونے کے بارے میں متضاد خبریں ہیں. تو ایک طرف جب ایک بات سن رہا ہو، کچھ دیر کے بعد کچھ اور چیز دیکھ رہا ہو، کچھ دیر کے بعد کچھ اور چیز سن رہا ہو، تو وہ کنفیوژن کے شکار تو ہوتا ہی. جی. لیکن تمام جو اصحاب بصیرت اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، انہیں ایک پازیٹیو انداز میں لوگوں کو مسلسل یہ کنوے کرتے رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں جو افراد ہیں نا، گھر میں پڑھے لکھے لوگ سب سے زیادہ مؤثر کردار وہ ادا کرتے ہیں. میں اگر والد ہوں تو میں اپنے بچوں کو اگر سمجھاؤں گا کہ میرے بچے یقیناً میری بات مانیں. میرے گھر میں اگر بڑے بہن بھائی ہیں، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں گے تو وہ یقیناً اس بات کی طرف توجہ دیں گے. اسی طریقے سے ہر فرد کو ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اسے تعلیم دینی چاہیے. مجموعی رویہ تو بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا اچھا نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے نا وہ تمام سال جو زندگی کے گزر چکے، جس سے ہم لوگوں نے ایک منظم اور اچھی زندگی بسر نہیں کسی بھی اعتبار سے، تو یقیناً اس کو سدھارنے میں اور اس کو درست کرنے میں کچھ وقت تو ضرور لگے گا. لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت لوگوں کو سمجھانے اور تعلیم دینے کا ایک ذریعہ بھی بنتی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں اس حوالے سے ضرور گائیڈ کیجیے گا. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ ایون عبادات کا جو ڈھب تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، گھروں میں نماز کی تاکید کی جانے لگی. بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جب گھروں پر نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی تو ایک پریشانی کا عنصر ہمیں دیکھنے کو ملا، اور ایسا لگا کہ شاید یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہو جائے گی کہ اگر ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے اور ان تمام تر ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے. تھوڑا سا اس پہ لوگوں کو ضرور گائیڈ کیجئے کہ کیا یہ رویہ اسلام کی روشنی میں درست ہے؟ دیکھیے، میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے جی تو بیشتر مساجد میں مسلسل یہ بات سمجھائی گئی اور ہم سمجھا رہے ہیں کہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ تعلیم مل رہی ہے بچوں کو بھی بڑوں کو کہ یہ جو مسجدوں سے باہر گھروں میں نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مستقل طور پر مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا اور مسجدوں سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے گا. یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور اس ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے لیے یقیناً کچھ ایسے اقدام کرنے پڑتے ہیں. دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو نماز میں جو مختلف قسم کی سہولتیں رکھی گئی ہیں، آخر اس کا قیمت کے سبب تو ہے کہ سفر کی نماز مختصر ہو جاتی ہے، بیماری کی حالت میں نماز مختصر ہو جاتی ہے، خوف کے عالم میں نماز مختصر
جاتی ہے. جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس رویے کو اختیار کیا کہ جب بارش اور گرمی شدید ہوا کرتی تھی، خاص طور پر بارش، تو اس میں باقاعدہ مسجد سے اعلان کیا جاتا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر دو. تو یہ جو سہولتیں کیا ہی کے رکھی گئی ہیں، اس دونوں کی وجہ ہی ہے، اور یہ وجہ یقیناً اس عارضی مشکل سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ ایک وقتی طور پر اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بندشیں جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور اسلام میں ہمارے اوپر جو مذہبی فرائض ہیں یقیناً وہ تو رکھے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے. خاص طور پر بیماری کی حالت میں یا پھر کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اسلام میں ایک جگہ پر احادیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے تو بھی آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر پر نماز ادا کریں. تاہم جیسے کہ ڈاکٹر نے وردہ کہا کہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اجتماعی طور پر ہی ہم مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. خاص طور پر گھر میں جو بڑے موجود ہیں، جو بزرگ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کے رول کی بات کی کہ وہ اپنے جو گھر کے دیگر لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ کس طرح سے ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے، کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جس پر وردہ آج میں چاہوں گی کہ ہم نشاندہی کریں کہ پاکستان میں جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ اب متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں اس وائرس کے نتیجے میں. کل خیبر پختونخوا میں جو سینئر ڈاکٹر ہیں پروفیسر اکرم، ان کے بارے میں بھی پروفیسر جاوید اکرم کے بارے میں جو ہے وہ خبر سامنے آئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. اور یقیناً ہم اپنے یہ جو فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی شہادت دی، اور اس سے پہلے وہ وارڈ میں آئسولیشن وارڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے جہاں پر کورونا پیشنٹس کو رکھا گیا تھا. 2 ہفتے تک انہوں نے کورونا سے جو ہے وہ جنگ کی، لیکن ان کی شہادت ہوئی ہے. اور ہم پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اب عائد ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ہاسپٹلس میں جیسے جیسے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، ان کے کام کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور خدشات ورزہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بھی یہ وائرس لگنے کے امکانات ہیں. بالکل. اور چوتھے ڈاکٹر تھے عثمان جو پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں. ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان ڈاکٹرز کو، ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے رویے جو ہوتے ہیں جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں تو میڈیکل اسٹاف جو ہوتا ہے، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر پیشنٹس لے کر آئیں. ناظرین، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر نوشابہ انجم. ان سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر نوشابہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 فروری کے بعد سے اب جو ہے اپریل کے آخری دن چل رہے ہیں، اور کورونا وائرس کے بڑا نمبر جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. حکومت کی SOPs بھی جاری ہو رہی ہیں اس حوالے سے. جو اوور آل معاشرتی رویہ پاکستانی قوم کا ٹورڈز کووڈ-19 آپ نے آبزرو کیا ان دنوں میں، کیا کہیں گی اس کے حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں سے مدعو کرنے کا. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہمارا جو رول، جیسے دیکھیں جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کے اندر جو فرنٹ لائن کے اوپر جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ یا جو اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یا جو لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو آرمی ہے یا اس کا رول ہوتا ہے. اس وقت جو آرمی کا رول پلے کر رہے ہیں اسپیشلی اس سچویشن کے اندر، وہ یہ جو ہیلتھ جتنے بھی ورکرز ہیں، چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں، چاہے وہ ہمارے فزیشین ہیں، ان سب کا ایک رول ہے. اور اس وقت آپ نے جس طرح پاکستان میں جتنی تعداد کے اندر 25 تھا، ایک فگر آ رہا تھا کل، اور پھر اس کے بعد جیسے کل یہ SMC میں جو ہے آباد میڈیکل جو ہاسپٹل ہے اس میں جو کل کا ایک شہادت، جامع شہادت نوش فرمایا، یہ ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جیسے بارہا کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہی فرنٹ لائن پہ لڑنا ہے. آپ صرف یہ کریں ہمارے لیے کہ آپ گھر پر رہیں، اور یہی فیور اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن ہماری قوم کا مائنڈ سیٹ ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو سب لوگ نکل آئیں گے مدد کے لیے. سب لوگوں کا یہ ہوگا کہ ہم باہر اس سچویشن میں جو مدد ہے وہ گھر میں ہی کر سکتے ہیں. جو مائنڈ سیٹ کی آپ بات کریے، کچھ چیزیں ہمارے قوم کی بہت اچھی ہیں. جیسے ہمیں یہ ثانیہ نے بتا دیا کہ سپریم پاور جو کہ ہماری اسمپشن ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے کے زور پر، تعلیم کے زور پر، ترقی کے زور پر ہم نے ان طاقتوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مقابلے میں، چاہے وہ ہمارے سامنے امریکہ تھا، برطانیہ تھا یا چائنا تھا،
انہوں نے اس حساب سے اس کو چائنا نے تو بہت اچھے طریقے لیکن امریکہ اور برٹ جو خاص کر انگلینڈ کی میں بات کروں گی کہ ہمیں یہ جو ایک کانفیڈنس تھا نا ہمارا بڑا بلڈ اپ ہوا. میں نے دیکھا ایک چیز جو بہت خوش آئند تھی کہ اگر باہر نکلے ہوں ہم لوگ اپنے ارد گرد جو اتفاق ہوتا ہے ایون جو جتنے میڈیا کا اس میں رول میں مبارکباد دوں گی اس کے اندر ہم لوگ سائیکو ایجوکیٹ کر رہے تھے. ہم نے پریکاشنز بہت اچھی کی حکومتی سطح پر. کم ہمارے پاس ذرائع تھے. ان کم ذرائع میں جیسے ٹیلی میڈیکل سینٹرز کا قیام ہوا جگہ جگہ پر. جیسے ہم نے میڈیا کی توسط سے ہم نے اس پیغام کو پھر اس سے یہ ہوا کہ اتنا زیادہ جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی یہ پینڈیمک ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر سکا. ہمارے لوگوں میں اویئرنیس تھی. میں نے دیکھا لوگوں نے کور کیے ہوئے اپنے چہرے, ماسک پہنے ہوئے ہیں. ماسک افورڈ نہیں کر سکتے تو کپڑے کے ماسک اسٹچ کر کے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ ذمہ داری کیونکہ ہماری قوم کے پاس ایک زندگی ہے نا. باقی تو فیسلٹیز آپ چھوڑیں کہ بہت ہی روٹی کپڑا مکان کی ایک جنگ میں ہم لوگ ہماری غریب عوام ہے. تو انہوں نے اس چیز سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور اس میں مزید ہمیں جیسے آج کل رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت شروع ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے بینگ ہیلتھ جو ورکر یا بینگ پارٹ آف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ گورنمنٹ کا بھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کورونا وائرس کا دورانیہ کتنا ہے؟ ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں, کیا ٹائم فریم ہے؟ حکومت بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں وہ یقیناً اس سے لڑ رہے ہیں. یورپ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. امریکہ میں ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان میں بھی ریشو بڑھ رہا ہے. ایسے میں خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں ان کو ذہنی دباؤ سے کیسے نکالا جائے؟ کیونکہ ان کی پڑھائی کا سلسلہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب گھروں پر شروع ہو گیا, آن لائن کلاسز جو ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب میڈیا پہ اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. تو ان کے سوالوں کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے کہ ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ان کو کسی قسم کی کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں مصروف رکھا جائے؟ یہ جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جبلت نے اکٹھا کر دیا نا, جبلت نے ہمیں یا نیچر نے ہمیں اس وقت پاز پر لے آیا ہے. جیسے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں نا, پورا پاز میرے رب نے سب کو ایک پاز پر لے آیا ہے اور ہمیں کہا کہ آپ ٹھہر جائیں, رک سے اپنے قریب کو دیکھنا شروع کریں. پہلے تو اپنی ذات سے ویلیویشن کریں, اس کے بعد جب آپ خود کی ویلیویشن کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر والے قریب کے لوگ نظر آئیں گے جو کہ ہم ایک سائبر ورلڈ میں آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں دنیا پوری آپ بیٹھے بھی ہوئے, دو باپ ماں بیٹا بیٹھے ہیں, باپ بیٹا بیٹھے ہیں, تو ان کی کمیونیکیشن بھی ایون جو ہوگی وہ اسٹیٹس ہی واٹس ایپ کر رہے ہوں گے. یا پھر ابھی جو ٹائم اگر آ گیا خاص کر بچوں کے لیے میرے بہت زیادہ کنسرن ہے جو ہمارے اولڈ سٹیزن دیکھیں ہم ہر انسان ہر انفارمیشن ابزارب نہیں کر سکتا. جیسے کتنے اس وقت کتنی جانیں چلی گئی, جیسے خاص کر کچھ بڑے غیر ذمہ دارانہ جو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ آپ کے جس میں چیک بیلنس ہی نہیں ہے, ویوز آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے فیئر فیکٹر بہت بڑھ گیا ہے بچوں کے لیے نا. تو اس وقت بچوں کے لیے ایک چیز ہے کہ پیرنٹس کا ایک پرائمری گروپ ان کو سینس آف سیکیورٹی دیتا ہے. تو پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر بچوں کو سنیں تاکہ ان کا جو ڈر ہے, ان کی جو انسرٹینٹی ہے, ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے بیماری ہے یا یہ جو پینڈیمک ہے یہ ہمیں اس کی کیا کیا پریکاشنز. دیکھیے ہمارے دماغ کے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا 3 حصے ہوتے ہیں, ایک ہمارا ایموشنل برین ہوتا ہے, ایک ہمارا ریزنیبل برین یا ہوتا ہے, اور ایک ہمارا وائز برین ہوتا ہے. ایموشنل برین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے, ایسے ہی آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ پینڈیمک یہ ہے کہ میں تو نہیں بچوں گا. جیسے بچہ سوچتا ہے, جیسے کوئی بزرگ سوچے گا کہ میں نہیں بچوں گا, یہ ہمارا ایموشنل مائنڈ ہمیں بتاتا ہے. لیکن جو ہمارا ریزنیبل مائنڈ ہمیں بتاتا ہے وہ فگر فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وبا ہے, لیکن اس کے یہ جو دنیا میں 98% جو لوگ ہیں وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں. اور ہمارا وائز مائنڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کیا پریکاشنز کریں گے, اپنے ہاتھ صاف رکھیں گے, ماسک پہنیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے, آئسولیشن میں رہیں گے, تو ہم اس پینڈیمک سے اور اس وبا سے خود کو بچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہی سائیکو ایجوکیشن پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے تو اپنی کریں, اپنی ہی ان کی سیدھی ہوگی تو پھر بچوں کی کیسے کریں گے. آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, کتنی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ اگر آپ کے چینل کی توسط سے یہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا اسلام سب سے زیادہ ماڈرن ریلیجن ہے, اس میں انٹروسپیکشن نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ابھی اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. سائنس کر رہی ہے, سائنس نے یہ انہی دنوں میں USA میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو روزہ ہے
یہ آپ کا ایک نیوروٹروفک فیکٹر ہوتا ہے. جب آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جب آپ عبادت کرتے ہیں, اس فوکسنگ سے آپ کے برین سیل, جس کو نیوروٹروفک فیکٹر کا نام دیا گیا, وہ برین سیل بنتے ہیں جو آپ کے اسٹریس ہارمون کو کم کرتے ہیں. آپ کے جو ریلیز ہوا ہوتا ہے جیسے کورٹیزول کہتے ہیں, اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. ویسے اگر آپ فاقہ کریں گے, ویسے آپ ڈائٹ کریں گے تو آپ کو ٹینشن ہوگی, لیکن رمضان کے بعد, رمضان کے وہ واحد ایک مہینہ ہے جس کے بعد یہ برین سیلز آپ کے ہوتے ہیں. اب اس مہینے کا ہم فائدہ لے سکتے ہیں اس وبا. اچھا ڈاکٹر نوشابہ, جو آپ بات کر رہی ہیں رمضان المبارک کی, اسی میں ایڈ کرتے ہوئے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے جب بھی ہم نے رمضان المبارک میں ٹرانسمیشنز کی, ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ پیشنس شو کریں, صبر کا مظاہرہ کریں. ہم دیکھتے تھے کہ ٹریفک حادثات میں یا کہیں کسی کی گاڑی کسی سے لگ گئی تو لوگ جو ہے بے صبری کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا کرتے تھے. ابھی یہ صورتحال ہے کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے, وبا کا سامنا ہے, اس کا خوف, اس کی پریشانی بھی اپنی جگہ ہے, ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. اس کو ایک تو کیسے یوٹیلائز کریں, دوسری جانب فرسٹریشن بھی معاشرے کے کچھ عناصر میں, حلقوں میں پائی جاتی ہے. کئی جگہوں پہ بے روزگاری ہے, کاروبار نہیں چلتے رہے, تو کیا ان کے لیے گائیڈ لائنز دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کام رکھ سکیں, سکون میں رہ سکیں اور پریشان نہ ہوں؟ پہلی بات تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی کہ رمضان کا مہینہ, بابرکت مہینہ ہمیں جو تلقین دیتا ہے, اس سے 3-4 طرح سے ہم ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں. ایک ہماری روحانی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, ایک ہماری جسمانی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے یا پیوریفیکیشن ہوتی ہے, اور ایک ہماری دماغ کی ہوتی ہے نا, ہماری سوچ کی ہوتی ہے. یہی پریکٹسز ہوتی ہیں. جیسے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی مہینے میں آ کر اپنے جیسے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے, مساجد کا رخ کرتے ہیں. ہم ایک تربیت کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ ہمارے پاس ہے جس میں انسان کی بیہیویئر کی تربیت ہوتی ہے. اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی سائنس نے پروف کیا روزہ ہے. آپ کی جو روحانی بیماری ہے جیسے کہ حسد, جھوٹ, کینہ پروری, غصہ کہہ لیں آپ, جو آپ کی تکبر ہے, یہ جو ہمارا روزہ ہے یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے, یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور اسی طرح ہماری سوچ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا, ڈر ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے جس وقت ہمارا جو توکل ہے وہ اسٹرانگ. ہم نے اپنے بینک بیلنس کٹے. آپ نے پورا سال اگر کام کیا, آپ نے جتنے بھی عمل ہے اس میں سارے آپ نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, ہاتھ لوگوں کے رکھے ہیں. رمضان میں اگر آپ کرتے تو ہیں, لیکن آپ کو عادت نہیں ہوتی. 43% ہم دنیا میں زندگی میں روزمرہ میں روز وہ کام کرتے ہیں جو ہماری عادت ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ سے مائیں کہ بیٹا شور نہیں کرو, بیٹا یہ نہیں کرو. والد نے اگر غلطی سے روزہ رکھ لیا تو پھر میرا ابا کا روزہ شور نہیں کرنا, اٹھ گیا تو میں نے دیکھا بچوں کے ساتھ بھی لگا دی, جھاپڑ لگا دی. یہ چیزیں نہیں ہے. روزہ آپ کو صبر. بالکل, ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے. ڈاکٹر نوشابہ انجم, کلینکل سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہی مفید مشورے دیے ہیں. خاص طور پر ان دنوں کے رمضان المبارک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کرونا سے بھی ہمیں نمٹنا ہے. سائیکولوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سائیکولوجی کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی لوگوں کے غم و غصے کا ذکر کیا, خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت اپنے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمیں پریشان دکھائی دیتی ہے. تاہم حکومت اس حوالے سے ہر سطح پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے. احمد جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. مرحلہ وار حکمت عملی پر حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمل پیرا ہے. کس قدر کامیاب جا رہی ہے یہ حکمت عملی حکومت کی جانب سے؟ خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی اس وقت اولین ترجیح جو نظر آ رہی ہے وہ ہے کمزور طبقے تک ریلیف پہنچانا. تو کس حد تک ریلیف پہنچایا جا چکا ہے اور آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں ایک تو مقصد غریب طبقے کو ٹاپ پرائرٹی دینا کہ اس کرائسس میں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان جس نظریے پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میں ہم نے اب وہ ایگزسٹ بھی کرنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر آپ اپنی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں گے تو شاید ہم کرونا وائرس سے تو بچ جائیں, لیکن جو پوسٹ کرونا اکنامک سچویشن ہوگی اس میں ہمارا سروائیول شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو, اور جس میں لاکھوں نہیں بلکہ چند کروڑ لوگ جو ہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوگا اپنی اسٹریٹجی میں
ہمیں کورونا کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ضرور عمل کرنا چاہیے، جس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ انفرادی کوشش کے اوپر ہے۔ حکومت گائیڈ لائن دے سکتی ہے، اویئرنیس دے سکتی ہے، اور ایک لمیٹڈ حد تک لاک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے، اور جو کہ حکومت نے کیا بھی ہے۔ اور اب اس کو ایگزسٹنس کی پالیسی کے تحت کوشش حکومت یہ کر رہی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو آہستہ آہستہ ریوائز کیا جائے۔ اس کے حوالے سے مختلف بزنس جو سیگمنٹس ہیں اس کے ساتھ بات چیت ہے، کنسٹرکشن کے حوالے سے ریفارمز لائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور حساس معاملہ کہ اس وقت جو ڈیلی ویجر اور وہ غریب عوام جو کہ جن کا دار و مدار تمام تر آمدنی کا ایک روزانہ کی بنیاد پہ تھا یا چھوٹے کاروبار کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ تمام کاروبار جس کے بند ہیں تو وہاں سے شاید وہ جاب ان کی لوز ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو تقریباً 1 کروڑ اور 20 لاکھ فیملیز کے لیے جو ایک احساس پروگرام کے تحت پروگرام شروع کیا گیا ہے، پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں 12,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد احساس راشن جو پروگرام ہے وہ اب شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف اقدامات ہیں جو حکومت غریب عوام کے لیے کر رہی ہے۔ اچھا احمد جواد صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب یوتھ کو آواز دی، اوورسیز پاکستانی کو آواز دی، ملک میں رہنے والوں کو آواز دی، تو لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور آگے آئے، اور چیریٹی کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی کال ہو تو لوگوں نے بڑا پازیٹیو اس پر رسپانس دیا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک یاران وطن پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں، اس پر کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی لیڈر کے لیے جب وہ اپنی عوام سے کوئی پیغام دیتا ہے یا ان سے مدد مانگتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس لیڈر کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور لوگ عوام جو ہے وہ لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو عمران خان نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ معاشرے کے ویلفیئر کے لیے، اور جب بھی انہوں نے عوام سے کوئی یا اوورسیز پاکستانی سے مدد مانگی تو پاکستان کی کاز کے لیے، اس لیے ان کو ہمیشہ ایک اچھا رسپانس ملتا ہے عوام کی طرف سے بھی اور اوورسیز پاکستانی کی طرف سے بھی، چاہے وہ کوئی فلنتھراپی کا پروجیکٹ ہو عمران خان کا، یا پاکستان میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو اور اس پہ، یا پھر اس وقت کورونا کی صورتحال ہے، تو اسی حوالے سے ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک پیغام پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آیا، اور میں ایسے ڈاکٹرز جو کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کورونا کی وبا پھیلے گی دن بدن، تو اس کے بعد ہمارا موجودہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو کہ 50 سال میں جس پہ کسی حکومت نے پچھلے 50 سال میں اس پہ وہ توجہ نہیں دی جو کہ دی جانی چاہیے، بالکل، اور یہ 50 سال کا ایک کمزور ترین ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اب یہ ایک ایسے طوفان میں پھنسا ہوا ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمزور کشتی کو آپ ایک سمندری طوفان کا سامنا کی طرف لے کے جائیں تو اس کشتی کا کیا حال ہوگا۔
بالکल, और इस वक्त अहमद जवाद साहब हम देखते हैं कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मजमूई तौर पर जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है इसको भी बेहतर किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपसे मैं चाहूंगी कि आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर भी रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर्स के कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कराची के सीनियर डॉक्टर्स ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल इस्लामाबाद के डॉक्टर्स भी मीडिया से गुफ्तगू करते, उनका भी कहना था कि पॉलिसी मेकिंग में उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो इस पर कितना फोकस है आपका, क्योंकि डॉक्टर फैसल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना की क्या सूरत हाल जा रही है, उसमें लम्हा बलम्हा जो है वो चीजें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं उस पर आगे काम भी हो रहा है, तो इस पर कितना फोकस है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 350 के करीब हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस वक्त कोरोना लाहक हो गया है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए आपकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहना कि डॉक्टर्स को पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जी, हेल्थ मिनिस्टर खुद जो हैं वो एक डॉक्टर हैं फेडरल में, डॉक्टर जफर मिर्जा। अगर पंजाब में आप देखें तो वहाँ पे भी एक ऐसी खातून डॉक्टर हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में अक्रॉस पाकिस्तान उन्होंने खिदमात का अंजाम दी है। डॉक्टर साहब, मैं जो फील्ड में डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, मैं वही इसी तरफ आ रहा हूँ कि कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस को हैंडल पंजाब से भी और फेडरल से भी जो लीडर कर रहे हैं, जो मिनिस्टर कर रहे हैं, उनका ताल्लुक जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी से है, और इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर कम्युनिटी के साथ वेरी वेल कनेक्टेड होंगे। जी, अब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं डॉक्टर्स के फील्ड में काम करने के हवाले से, देखिए उनको एक एसेंशियल सेफ्टी सप्लाई देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी, इसलिए कि जब आप किसी सिपाही को बॉर्डर के ऊपर भेजते हैं तो आपने उसको गन भी देनी होती है और उसको जरूरी इक्विपमेंट भी देना होता है ताकि वो जंग जो है वो मुल्क के लिए और कौम के लिए लड़ सके। बिल्कुल, हंगामी बुनियादों पे अहमद जवाद साहब इस पे काम भी किया गया है। बिल्कुल जी, और इसमें काफी हद तक हुकूमत कामयाब हुई है। देखिए, एक गैर मामूली सूरत हाल थी, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। हंगामी बुनियादों पर ये इक्विपमेंट और सप्लाईज जो हैं बाहर से इम्पोर्ट की गई, और इसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं, इसमें सेफ्टी किट्स भी शामिल हैं, इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का लिबास भी शामिल है, ग्लव्स भी हैं, मास्क भी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हंगामी बुनियादों पर इम्पोर्ट भी की गई, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस की जा रही थी उनको भी इस्तेमाल किया गया, और इसमें खातर खा कामयाबी भी हुई। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। यकीनन हुकूमत के जो बरवक्त इकदाम थे, इंटरनेशनली भी उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा गया, तारीफ की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरीके से फोर फ्रंट पर आकर फौरी तौर पर इकदाम किए हैं, यकीनन वो काबिल सताइश है। हुकूमत की अगर हम बात करें तो हर फील्ड पर, हर अंसर पर उसकी नजर जरूर है और उस हवाले से हिफाजती इकदाम को यकीनी बना रही है। उसमें हमने देखा कि जो एक वादा किया गया था मीडिया वर्कर्स के हवाले से, जो फील्ड में मौजूद हैं, टेक्निकल स्टाफ मौजूद होता है, कैमरामैन मौजूद होते हैं, उनको भी सेफ्टी किट्स की फराहमी का जो है वो आगाज हो गया है, मरहलावार जो है ये इसको मजीद भी फैलाया जाएगा। बिल्कुल, और सेफ्टी किट्स जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से दी जा रही है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात हैं, और उनका भी यही कहना है कि खबर की दौड़ में जितने भी मीडिया वर्कर्स हैं उसको मत छूंकें ऐसी भी सूरत हाल में जहां उनके लिए खतरा हो। और खबर की दौड़ तो हर चैनल्स की हम देखते हैं कि रेटिंग्स की खातिर लगी हुई होती है, लेकिन उनके लिए जो इकदाम हैं वो इस वक्त हमें हुकूमत पाकिस्तान लेती हुई नजर आती है, ना कि वो मीडिया हाउसेस को भी यकीनन इस पर नजर रखनी होगी। वहां से तो उसमें ये भी शिकायत है कि तनख्वाहें तक नहीं अदा की। बिल्कुल, और रमजान मुबारक है, उनकी तनख्वाहें भी जल्द अज जल्द अदा करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी रोजमर्रा की जो अशय खुरोनोश है वो भी खरीद सके। यहाँ हमारी ट्रांसमिशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइन।